तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरतुल बकरा आयात 261 ता 274। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िकून वलस्तुम बिआख़िज़ीही इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीह वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, अपनी कमाई के पाकीज़ा हिस्से में से। इसमें तय्यबात का लफ्ज़ बैक वक्त दो बातों को ज़ाहिर करता है। एक तो ये कि अपनी कमाई में से वही माल खर्च करो जो पाकीज़ा तरीके से आया हो, गलत या मुश्तबा तरीके से ना आया हो। दूसरी ये कि माल बजाय ख़ुद अच्छा हो, बेवक़्त घटिया और निकम्मा ना हो। गलत तरीके से आए हुए या गलत निकम्मे माल से ना तो खुदा की खुशनुदी हासिल हो सकती है और ना नफ्स की वो तरबियत हो सकती है जिसका ऊपर बीत के लफ्ज़ से ज़िक्र हुआ है। व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द का अलहदा ज़िक्र इस बात की दलील है कि मिम्मा कसबतुम वाले टुकड़े से मुराद वो माल है जो तिजारत वग़ैरह के तरीक़ों से हासिल होता है। ज़मीन की पैदावार के अलहदा ज़िक्र करने की वजह यह है कि इस पैदावार पर ज़कात का निज़ाम दूसरे अमवाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु में नापाक और घटिया माल से बचने की गायत दर्जा ताकीद है। जिस तरह ला तक़रबू का लफ्ज़ है कि फ़लाँ चीज़ के पास भी ना फटको, इसी तरह ला तयम्ममु का मफ़हूम ये है कि बुरे माल के देने का तो इरादा भी ना करो। फिर बुरे माल की वजाहत भी फरमा दी कि इससे मुराद इस तरह का माल है जो खुदा की राह में देने के लिए तो तैयार हो जाओ, लेकिन अगर वही माल तुम्हें लेना पड़े तो आंखें मेचे और दिल पर जबर किए बगैर ना ले सको। जिस चीज़ को आदमी अपने लिए पसंद ना कर सके वो खुदा को पेश करना, दराला के सब कुछ उसी का बख्शा हुआ है, इंतहाई दिनात की बात है। और इससे खुदा की खुशनुदी या नफ्स की तरबियत हासिल होना तो अलग रहा, इससे मज़ीद दूरी और महजूरी के बढ़ जाने का अंदेशा है। खुदा गनी और हमीद है, यानी अल्लाह किसी के माल और किसी की खैरात का मोहताज नहीं। वो अगर लोगों से ये चाहता है कि खुदा की राह में खर्च करें तो इसलिए नहीं कि उसके ख़जाने में कमी है, बल्कि उससे लोगों की वफ़ादारी का इम्तिहान मकसूद है कि देखे कि लोग उसके बख्शे हुए माल को जब खुद उसको देने का वक्त आता है तो किस तरह देते हैं। फिर गनी के साथ हमीद की सिफ़त लगाई है। हमीद के माना है वो ज़ात जो सज़ावार हम्दो तारीफ़ कामों का मंबा हो, यानी सबसे बेनियाज होने के साथ साथ उसकी ज़ात मुस्तौदा सिफ़ात है। उसका फैज़ हमेशा जारी रहता है और सब उससे फैज़याब होते हैं, नेक भी और बद भी। अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र व यामुरुकुम बिल फ़हशाई वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। फ़हशा के माना खुली हुई बेहयाई और बदकारी के हैं। कुरान में इससे ज़िना, लवातत और उर्यानी वग़ैरह जैसे खुले जराइम को ताबीर किया गया है। अमर का लफ्ज़ जिस तरह हुक्म देने के माना में आता है उसी तरह मशवरा देने और समझाने के माना में भी आता है। तहकीक इसकी हम दूसरी जगह बयान कर आए हैं। ये उन मज़ाहमतों की तरफ इशारा है जो शैतान और उसकी ज़ुर्रियात की तरफ से इन्फाक की राह में पेश आती हैं। आदमी जब किसी नेक काम में खर्च करने का इरादा करता है तो शैतान और उसके एजेंट उसको दो तरह से उसके इरादे से हटाने की कोशिश करते हैं। एक तो मुस्तकबिल के मौहूम ख़तरात से उसको डराते हैं कि फ़लाँ और फ़लाँ मुश्किल काम उसके आगे पड़े हैं, इस वजह से वो अपने हाथ रोके रखे वरना सख्त दुश्वारियों में फंस जाएगा। दूसरे उसको अय्याशी, मैनोशी, सिनेमा बीनी और इसराफ़ व तब्ज़ीर की दूसरी लज्जतों में फंसाते हैं ताकि किसी आला मकसद में खर्च करने के लिए कोई गुंजाइश उसके पास बाकी ना रह जाए। शैतान का फितना बड़ा ही सख्त और शदीद है। जो लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं वो अपनी बदमस्तियों में इस तरह डूब जाते हैं कि वो अल्लाह और उसके बंदों में से किसी का हक अदा करने के काबिल नहीं रह जाते। चुनाचे सूरह बनी इसराइल में जहाँ इन्फाक का हुक्म दिया है वहाँ शैतान के इस हथकंडे से बचते रहने की ख़ास तौर पर ताकीद फरमाई है। व आति ज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा।
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ بنی اسرائیل 26 تا 27۔ ترجمہ: قرابت مند اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو اور اپنے مال کو عیاشیوں میں نہ اڑاؤ، بے شک اس طرح اپنے مال کو اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ بعینیہ یہی مضمون اسی طرح کے سیاق و سباق کے ساتھ آل عمران کی آیت 134 اور 135 میں بیان ہوا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ مغفرت یہاں فحشاء کے مقابل میں ہے اور فضل کا لفظ فقر کے مقابل میں ہے، یعنی شیطان تو تمہیں اللہ کی راہ میں انفاق کے بجائے نفس کی راہ میں فضول خرچی اور عیاشی کی راہ سمجھاتا ہے تاکہ تم سیدھے جہنم میں لے جاؤ، لیکن اللہ اپنی راہ میں خرچ کی دعوت دے کر تمہیں مغفرت اور جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اسی طرح شیطان تمہیں فقر کے ہوے سے ڈرا کر تمہارے دل بٹھاتے ہے، لیکن اللہ تم سے اس انفاق کے عوض میں دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے بے پایاں فضل و انعام کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ بڑا سمائی رکھنے والا اور تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، نہ اس کے پاس دینے کے لیے کمی ہے اور نہ وہ تمہارے راہ خدا میں دیے ہوئے کسی پیسے دھیلے سے بے خبر ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ لفظ حکمت کی تشریح ہم اسی صورت کی آیت 152 کے تحت کر چکے ہیں، یہاں اس کا دہرانا باعث طوالت ہوگا۔ البتہ اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی اصل روح ایمان اور عمل کی وہ پختگی ہے جس کی بنیاد گہری بصیرت پر ہو۔ جس کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے وہ اپنا خزانہ اس دنیائے فانی میں نہیں جمع کرتا بلکہ اپنے خدا کے پاس جمع کرتا ہے۔ وہ شیطان کے ڈراووں سے نہیں ڈرتا بلکہ اپنے پروردگار کے وعدوں پر اعتماد کرتا ہے، اور اس دنیا کے حذف ریزے نہیں جمع کرتا بلکہ ان کے بدلے میں حکمت کے خزانے کا طالب بنتا ہے، اور یہ حکمت کا خزانہ بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی کہ دنیا کا کوئی خزانہ بھی اس کے آگے کوئی وقت نہیں رکھتا۔ یہ خزانہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یعنی اس کو دیتا ہے جو اس خزانے کے پانے کا استحقاق پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا کوئی چاہنا بھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کی سنت یہ ہے کہ جو اس دنیائے فانی کی لذتوں پر فریفتہ ہونے کے بجائے خدا کی مغفرت اور اس کے فضل کے حصول کے لیے اپنے مال لوٹاتے ہیں، وہ اس کے صلے میں اپنے دل کے خزانے حکمت کے لال و گہر سے بھرتے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ یہ بات ہر ایک کے سمجھنے کی نہیں ہے، اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی جن کی عقل حکمت کے نور سے منور ہے۔ اس دنیا کی نقد لذتوں کو چھوڑ کر ایک نادیدہ عالم کی کامرانیوں کے لیے اپنی کمائی کو لٹانا انہی لوگوں کا حوصلہ ہو سکتا ہے جن کو حکمت سے بہرہ وافر ملا ہو۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ نظرہ کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی منت ماننے کہ میری فلاں مراد پوری ہو گئی تو میں فلاں عبادت یا ریاضت یا اتنا صدقہ کروں گا۔ اسلام میں جیسا کہ احادیث سے واضح ہے، منت ماننے کو مستحن نہیں قرار دیا گیا ہے، لیکن کوئی شخص اگر اس طرح کی منت مان بیٹھے اور اس میں کسی شرعی قباحت کا کوئی پہلو نہ ہو تو اس کو پورا کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا عہد ہے جو منت ماننے والا اپنے رب سے کر رہا ہے، اور عہد چھوٹا ہو یا بڑا اگر خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ خدا کے ہاں ہر عہد سے متعلق خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا پرسش ہونی ہے۔ ہم سورہ مائدہ میں بتائیں گے کہ تمام شریعت اور تمام اخلاق کی بنیاد عہد ہی پر ہے، اس وجہ سے اسلام نے اس پہلو میں کسی ڈھیل کو گوارا نہیں کیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ یہ ٹکڑا شرط کے جواب کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جو شخص خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے یا اس کے لیے کوئی منت مانتا ہے تو وہ یہ اطمینان رکھے کہ خدا اس کی خیرات اور اس کی نظر ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے سے مقصود اس کا لازم ہے، یعنی جب وہ جانتا ہے تو لازماً وہ اس کا اپنے وعدے کے مطابق صلہ بھی دے گا۔ زبان کا یہ اسلوب عربی زبان اور قرآن میں بہت عام ہے۔
وما للظالمین من انصار، ظالم سے مراد یہاں خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو یا تو دولت دنیا ہی کو معبود بنائے بیٹھے ہیں، خدا کی راہ میں سرے سے خرچ کرتے ہی نہیں، یا خرچ کرتے ہیں تو ریا، احسانداری اور دل آزاری سے اس کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ بدقسمت ہیں، ان کا سارا اعتماد انفاق و اعصار اور خدا کے فضل و رحمت کے بجائے اپنے مال اور اپنے جھوٹے معبودوں پر ہے۔ یہ ان پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، حالانکہ خدا کے ہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر۔ یہاں چونکہ زیر بحث عام صدقات و خیرات ہیں، صدقات واجبہ نہیں ہیں جو اعلانیہ دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو پوشیدہ طور پر دینا بہتر ہے یا اعلانیہ۔ قرآن نے یہ اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اگر ظاہر کر کے ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اس لیے کہ اس کے بھی بعض پہلو مفید ہیں، مثلاً یہ کہ اس سے دوسروں کو بھی انفاق کی ترغیب ہوتی ہے، خاص طور پر ان مواقع میں جب کسی اجتماعی مہم کے لیے لوگوں کو ابھارنا اور شوق دلانا ہو۔ لیکن جب اس طرح کے حالات نہ ہوں تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ پوشیدہ طور پر غریبوں کو دے دو، تاکہ ریا و نمائش کے فتنے سے بھی محفوظ رہ سکو اور خود حاجت مندوں کی خودداری کی لاج بھی قائم رکھ سکو۔ یہاں یکفر عنکم کا عطف فہو خیر لکم کے مفہوم پر ہے، یعنی اس پوشیدہ انفاق کا اجر بھی ملے گا اور یہ تمہارے دامن سے گناہوں کو جھاڑنے میں بھی زیادہ کارگر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ پوشیدہ اور اعلانیہ کا مسئلہ تمہارے لحاظ سے ہے، خدا سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تم جو کچھ بھی کرو گے، جہاں بھی کرو گے، جس جگہ بھی کرو گے، خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اس آیت میں کوئی خاص لفظ تحقیق طلب نہیں ہے، صرف وما تنفقون الا الآیہ کے اسلوب کے باب میں کچھ تردد سا ہے۔ مجھے بار بار خیال ہوتا ہے کہ یہ خبر کے اسلوب میں انشائیہ جملہ ہے۔ عربی زبان میں یہ طریقہ معروف ہے۔ قرآن میں اس کی بہت سی نظیریں موجود ہیں کہ امر یا نہیں کے مضمون کو ان مواقع میں خبر یا اسلوب میں کر دیتے ہیں جب مخاطب کو کوئی بات شفقت اور التفات خاص کے ساتھ سمجھانی ہو۔ میں نے ترجمہ میں اس کا لحاظ کیا ہے، پچھلوں میں سے بھی بعض لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے، لیکن مجھے اس پر پورا جزم نہیں ہے۔ اہل علم اس کو نگاہ میں رکھیں۔ پوری آیت پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس میں بیک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بطریق التفات مخاطب فرمایا ہے اور عام مسلمانوں کو بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس سنت اللہ کی یاد دہانی کی گئی ہے جو ہدایت و ضلالت کے باب میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور جس کا ذکر اس صورت میں بھی ایک سے زیادہ مقامات میں ہوا ہے، اور قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی مختلف اسلوبوں اور شکلوں میں ہوا ہے۔ وہ سنت اللہ یہ ہے کہ نبی کی ذمہ داری لوگوں کی ہدایت کے معاملے میں صرف یہ ہے کہ وہ ان کو اللہ کی تعلیمات و ہدایات سے اچھی طرح آگاہ کر دے۔ اگر یہ کام اس نے کر دیا تو اس کا فرض پورا ہو گیا۔ یہ ذمہ داری اس پر نہیں ہے کہ لوگ ان تعلیمات و ہدایات کو قبول بھی کر لیں۔ ان کو قبول کرنے کی توفیق دینا اللہ کا کام ہے، اور وہ یہ توفیق ان کو دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس چاہنے کے لیے خود اس کا مقرر کیا ہوا ایک ضابطہ ہے، جس کی وضاحت ہم آیات 256 تا 260 کے تحت کر چکے ہیں۔ مقصود اس سنت کی طرف اشارہ ہے کہ درباب انفاق جو باتیں بتانی تھیں وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفصیل کے ساتھ بتا دیں۔ آپ کا فرض ادا ہو گیا، اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ ان کو قبول کریں یا رد کریں۔ آپ اس چیز کے لیے پریشان نہ ہوں، اگر لوگ ان کی قدر نہ کریں گے تو اس کا خمیازہ خود ہی بھگتیں گے۔
مسلمانوں کو خطاب کر کے آخری تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ جو مال بھی تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے یہ نہ سمجھو کہ یہ کسی دوسرے کو دے رہے ہو، بلکہ یہ تم اپنے ہی لیے جمع کر رہے ہو، جو تمہیں 700 گنے تک بڑھ کر ایک دن واپس ملنا ہے۔ بس یہ شرط ہے کہ تمہارا یہ خرچ کرنا اللہ کی خوشنودی کے سوا کسی اور مقصد سے نہ ہو۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے سب تمہارا پورا کر دیا جائے گا، اس میں ذرا بھی کمی نہ کی جائے گی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ للفقراء سے پہلے مبتدا محذوف ہے، یعنی یہ صدقہ و انفاق جس کی دعوت دی جا رہی ہے ان فقراء کے لیے ہے جن کی صفات یہ ہیں۔ مبتدا کے حذف کر دینے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ قرینہ خود اس پر دلیل ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے صدقے کے اخفاء کی طرف ایک بلیغ اشارہ ہو رہا ہے۔ گویا آیت نے انگلی اٹھا کر محتاجوں کی طرف تو اشارہ کر دیا، لیکن یہ بات کہ کس کام کے لیے اشارہ کیا ہے مخاطب کے فہم پر چھوڑ دی۔ اس طرح صدقہ کے اخفاء کے ساتھ ساتھ محتاجوں کی اس خودداری کی بھی آن محفوظ رہ گئی جس کی طرف آیت میں اشارہ ہوا ہے۔ احصروا فی سبیل اللہ، یعنی کسی دینی مقصد نے ان کو کسب معاش کی جد و جہد سے روک رکھا ہے۔ یہ لوگ تجارت وغیرہ کے لیے ادھر ادھر سفر نہیں کر سکتے۔ ضرب فی الارض کے معنی سفر کرنے کے ہیں۔ مثلاً فرمایا ہے وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، مزمل۔ ترجمہ، اور کچھ دوسرے ایسے بھی ہوں گے جو فضل الہی کی تلاش میں زمین میں سفر کریں گے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل کے معنی یہاں بے خبر کے ہیں اور تعفف کے معنی خودداری کے ہیں، یعنی یہ لوگ خودداری کے سبب سے کسی کے آگے نہ تو دست سوال دراز کرتے نہ اپنے فقر و فاقہ کا اظہار کرتے۔ اس وجہ سے جو شخص ان کے حالات سے بے خبر ہے ان کو مستغنی خیال کرتا ہے۔ تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، سیما کے معنی علامت اور حیت کے ہیں، جیسا کہ فرمایا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے۔ الحاف کے معنی لپٹ کر سوال کرنے کے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اس میں اصل مقصود سوال کرنے کی نفی ہے۔ الحافاً کی قید اس کے ساتھ صرف سوال کرنے والوں کی عام حالت کی تصویر اور اس کے گھنونے پن کے اظہار کے لیے لگائی گئی ہے۔ مثلاً فرمایا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، ترجمہ، اپنی اولاد کو فقر کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ اس میں ممانعت در حقیقت قتل کی ہے۔ خشیۃ املاک کی قید محض اس کے گھنونے پن کو واضح تر کرنے کے لیے ہے۔ یا فرمایا ہے کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، ترجمہ، اور سود نہ کھاؤ دگنا چگنا کر کے۔ اس میں ممانعت دراصل سود کھانے کی ہے۔ اضعافا مضاعفہ کی قید محض اس کی کراہت کو نمایاں کرنے کے لیے ہے۔ یا فرمایا لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، ترجمہ، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ قید نکاح میں آنا چاہتی ہیں۔ اس میں بھی مقصود مطلق اکراہ کی ممانعت ہے۔ ان اردنا تحصنا کی قید محض اس کے گھنونے پن کے اظہار کے لیے ہے۔ اس طرح لا یسألون الناس الحافا میں مقصود ان کے سوال کرنے کی نفی ہے۔ الحافا کی قید محض سوال کرنے والوں کی عام حالت کے اظہار کے لیے ہے کہ بھلا جو لوگ اتنے خوددار ہیں کہ وہ ان کے حال سے بے خبر ہو وہ ان کو غنی سمجھتا ہے، وہ گداگروں اور بھیک منگوں کی طرح کی حرکت کس طرح کر سکتے ہیں؟ چنانچہ ان کی اسی خودداری اور پردہ داری کی وجہ سے قرآن نے اہل انفاق کو ان کا سراغ دینے کے لیے ان کی پہچان یہ بتائی ہے کہ ان کو صرف چہرے سے پہچان کر ڈھونڈنے کی کوشش کرو اور ان کے پاس خود پہنچو، یہ توقع نہ رکھو کہ عام گداگروں کی طرح یہ لوگ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگیں گے۔ قرآن کے زمانہ نزول میں اس آیت کے بہترین مصداق اہل صفہ تھے
اور اس میں شبہ نہیں کہ احادیث میں ان کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں وہ ٹھیک ٹھیک قرآن کے ان اشارات کے مطابق ہیں۔ قرآن نے ان آیات میں وہ نمونہ بھی دکھا دیا ہے جو با ایمان فقراء کا ہونا چاہیے، اور اس طریقے کی طرف بھی رہنمائی کر دی ہے جو ان فقراء کے معاملے میں با ایمان اغنیاء کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج کے فقراء اور آج کے اغنیاء اس آئینے میں اپنی شکلیں دیکھیں۔ آخر میں فرمایا کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی ایسے خوددار سائلوں کو تلاش کر کے چپ چپاتے ان کی حاجت روانی کرنا خلق سے چھپا رہے گا، لیکن خالق سے چھپا نہیں رہے گا۔ وہ تمہارے ہر انفاق سے باخبر ہے اور وہ اس کا پورا صلہ دے گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس آیت میں رات اور دن، پوشیدہ اور اعلانیہ میں جو مناسبت اور تقابل ہے وہ ملحوظ رہے۔ اوقات بھی سب احاطہ میں آ گئے ہیں اور حالتیں بھی دونوں اس میں جمع ہو گئی ہیں۔ نیز اہل ایمان کے اندر انفاق کے لیے جو جوش ہونا چاہیے، اسلوب کلام سے وہ خود بخود ابلا پڑ رہا ہے۔ علاوہ بریں انفاق کا خدا کے ہاں جو صلہ ہے وہ بھی پورا بیان ہو گیا ہے۔ یہ آیت انفاق کے سلسلے میں خاتمہ باب کی حیثیت رکھتی ہے۔